Assalamu alaikum. I welcome you again. It's a pleasure seeing you back in the classrooms, and I hope that you are enjoying the lectures and finding them interesting. अभी तक हमने काफ़ी कुछ कर लिया है इस टॉपिक में. हमने लॉजिक का टॉपिक शुरू किया हुआ है एंड वी हैव कवर्ड अ लॉट. शुरू में मैंने आपको बताया था कि लॉजिक का जो हमने जिस तरीके से हमने पहले लेक्चर में डिफाइन किया था लॉजिक को, वो ये था कि लॉजिक प्रोवाइड्स अस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एनालाइजिंग वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स, कि मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में आपको बताया था. तो आज के लेक्चर में हमने ये करना है कि मैंने आपको बताना है कि व्हाट इज एन आर्गुमेंट और उसको किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे. अच्छा, आर्गुमेंट का लफ्ज कॉमन इंग्लिश यूजेज में है और आपको एक इंट्यूटिवली आपको आइडिया है कि व्हाट इज एन आर्गुमेंट. आप अपने दोस्तों के साथ जब बात कर रहे होते हैं, यू हैव टू प्रेजेंट योर आर्गुमेंट, और आपके दोस्तों को अपनी बात करने के लिए कोई आर्गुमेंट देते हैं तो बाज़ आप ये कह रहे होते हैं कि आपके ये लफ्ज भी आप कह देते हैं कि कोई इसकी लॉजिक नहीं बनती, जो बात तुम कह रहे हो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती. बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारा आर्गुमेंट जो है वैलिड नहीं है. अपने दोस्त से को बात करते हो हम ये कह देते हैं. वकील का काम यही है, जब लॉयर जाता है अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए तो उसका काम यही होता है कि वो आर्गुमेंट दे इन फेवर ऑफ हिज क्लाइंट, और जज का डिसीजन इसके ऊपर बेस करेगा. अगर उसका आर्गुमेंट वैलिड होगा तो फिर जज का डिसीजन जो होगा इट विल बी इन फेवर ऑफ दैट लॉयर, और अगर उसका आर्गुमेंट वैलिड नहीं होगा इन द ओपिनियन ऑफ द जज तो वो कह देगा कि भी उसका केस जो रिजेक्ट हो जाएगा. तो आर्गुमेंट का लफ्ज हम यूज करते रहते हैं कॉमन यूजेज में. आज हमने ये करना है कि इसको फॉर्मली हमने जैसे मैथमेटिकल में किसी एंटिटी को हम डिफाइन करते हैं उसको हम फॉर्मली आर्गुमेंट को डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किन आर्गुमेंट्स को हम वैलिड कहते हैं और किन आर्गुमेंट्स को हम इनवैलिड कहते हैं. हम बड़ी प्रिसाइज और सिंथेटिक डेफिनेशन देंगे इन सारे कंसेप्ट्स की, और फिर हम उनको फिर यूज करेंगे उन डेफिनेशंस को, फिर उन रूल्स को बताएंगे जिनकी मदद से हमने बताना है कि दिस आर्गुमेंट इज वैलिड एंड दिस आर्गुमेंट इज नॉट वैलिड. अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में बेसिकली आप लोगों को प्रिपेयर किया इसी काम के लिए. हमने अभी तक आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हैं. स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी है आपको, व्हाट इज अ स्टेटमेंट, और फिर हमने कनेक्टिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं. हमने 5 या 6 कनेक्टिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं. वी आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनी मोर कनेक्टिव्स. अभी तक हमने जो कनेक्टिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं उनके हमने ट्रुथ टेबल्स बनाए हैं. हमने कनेक्टिव्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के बाद फिर उनके ट्रुथ टेबल्स बनाए हैं, और फिर हमने उन कनेक्टिव्स को आपस में रिलेट किया है कि किस तरह एक कनेक्टिव को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ अनदर कनेक्टिव. और हमने फिर लॉज ऑफ लॉजिक को भी डिस्कस किया है, किस तरीके से हम स्टेटमेंट फॉर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्टेटमेंट फॉर्म्स को इक्विवेलेंट साबित कर सकते हैं. बेसिकली अभी तक हमने जितना भी काम किया है दिस हैज प्रोवाइडेड अस टूल्स एंड एक्सपर्टीज फॉर एनालाइजिंग अवर आर्गुमेंट्स. अब हमारा जो इम्पोर्टेंट काम जो है वो आज के लेक्चर में यही होगा कि हमने आर्गुमेंट को डिफाइन करना है, और फिर हमने बताना है आपको कि आर्गुमेंट कौन से वैलिड होंगे और कौन से आर्गुमेंट्स जो वो इनवैलिड होंगे. तो इसकी एक एग्जांपल के तौर पे हम फॉर्मल डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक आर्गुमेंट की, और फिर हमारी जो डेफिनेशन होगी दैट विल बेस ऑन दैट एग्जांपल. उस एग्जांपल की मदद से आर्गुमेंट की फॉर्मल डेफिनेशन को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. तो अब आप इस एग्जांपल को देखें. हमारे पास इस वक्त आई हैव रिटन 3 लाइन्स. एक आर्गुमेंट्स को लिखने के लिए 3 लाइन्स को यूज किया. पहली हमारी जो है हम कह रहे हैं एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक. हमारी पहली स्टेटमेंट है. आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, देयरफॉर माय डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर इज इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब इसमें देखें कि पहली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, ये हमारे प्रेमिसेस हैं, और इसके बेस के ऊपर हमने तीसरी लाइन जो है वो हमारा कंक्लूजन दे रही है. हम पहली लाइन में कह रहे हैं कि एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक. दूसरी लाइन में हम कह रहे हैं आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, देयरफॉर
my discrete mathematics teacher is interesting. اب یہ جو آرگومنٹ پریزنٹ کی ہے, از اٹ ویلڈ اور ناٹ؟ میں اپنی ڈسکریٹ کلاس میں جاگا تو رہتا ہوں, لیکن کیا یہ میرا جاگنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ میرا ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ٹیچر جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے یا نہیں؟ از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آرگومنٹ کو ہم نے کس طریقے سے انالائز کرنا ہے. اچھا, یہ ہمارا ہے ایک طرح کی ایگزامپل ہے آرگومنٹ کی. اوکے, اب اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ آرگومنٹ کو فارملی ڈیفائن کریں گے. اب آرگومنٹ کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے اس کو آپ ایک نظر دیکھیں. An argument is a list of statements called premises or assumptions or hypotheses followed by a statement called the conclusion. Okay, یہ ہمارے پاس ہے اس کی فارمل ڈیفینیشن. اب ہمارے پاس جو بھی میں نے اگزامپل دی تھی اس میں ہمارے پاس دو پریمیسز تھے. پہلا پریمائز جو تھا وہ یہ تھا کہ an interesting teacher keeps me awake, اور دوسرا یہ تھا کہ I stay awake in discrete mathematics class. یہ ہمارا دو پریمائسز تھے, اور ہم جو کنکلوژن لیا تھا اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ I stay awake in discrete mathematics class, therefore my discrete mathematics teacher is interesting. اچھا, اب اس میں ہم یہ دیکھیں, اب واپس ہم اسی سلائیڈ پہ آتے ہیں. یہ جنرل ڈیفینیشن میں ہم دو پریمیسز نہیں لے رہے, بلکہ ہم جنرل ڈیفینیشن میں نمبر آف پریمیسز کو ہم n لے رہے ہیں. تو پہلے پریمائز کو ہم P1 سے ڈینوٹ کریں گے, دوسرے پریمائز کو ہم P2 سے ڈینوٹ کریں گے, تیسرے پریمائز کو ہم P3 سے, اینڈ سو آن, nth پریمائز کو ہم Pn سے ڈینوٹ کریں گے. آرگومنٹ کو عام طور پہ اسی طریقے سے ہم لسٹ کریں گے. جب ہم فارملی ڈیفائن کریں گے, پہلے پریمائزز دیں گے ہم, اور اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس یہ 3 ڈاٹس کا سمبل, آئی تھنک یو آر فیملیئر ود دس سمبل, یہ دیر فور کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. ایک لائن ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہوا ہے, اس کے بعد اپنا کنکلوژن ہم لکھ دیں گے. تو اسی طریقے سے ہم نے جو ابھی اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی وہ اسی طریقے سے دی گئی تھی. پہلی 2 لائنیں جو تھی وہ ہمارے پریمیسز تھے, اور تیسری لائن جو تھی دیٹ واز اوور کنکلوژن. اچھا, اب یہ شروع میں آپ کو بتا دوں کہ جب آرگومنٹ کو ڈسکرائب کیا جائے گا تو اٹ ول ناٹ بی آلویز دیٹ وے. ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ پریمیسز کو بالکل کلیئرلی بتایا جائے, جیسے اس ایگزامپل میں بتایا گیا کہ پہلے ہم ایکسپلیسٹلی لسٹ کریں پریمیسز کو, اور پھر اس کے بعد ہم ایک لائن ڈرا کریں, اور پھر دیر فور کا سمبل, اور پھر کنکلوژن ہو. ہم بعض کا ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم ایسے ایکسرسائز کریں گے, ایسی پرابلمز ہم کریں گے, اور ایسے ایگزامپلس بھی ہم کریں گے, آپ کو پرووائڈ کریں گے, جن میں کہ ہم نے اپنے آرگومنٹ کو اتنے فارمل طریقے سے نہیں لکھا ہوگا. اس میں سے آپ نے تلاش کرنا ہوگا کہ اس میں پریمیسز کون سی ہیں اور کنکلوژن ہمارا کون سا ہے. تو جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو فیملیئر کرتے چلے جائیں گے ان ورڈ پرابلمس کے ساتھ, تو آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا کہ آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ اس جو ہمیں آرگومنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں پریمیسز کدھر ہیں, کنکلوژن کدھر ہے. ایک جنرل سا رول آپ یہ سمجھ لیں کہ کنکلوژن کو ہم عام طور پہ آخر میں لکھتے ہیں, اور نارملی دیر فور کے بعد آتا ہے کنکلوژن. لیکن یہ اتنا ایسا رول نہیں ہے جس کو ہم ہمیشہ فالو کریں. ہم انگلش میں دیر فور کی جگہ بہت سے دوسرے لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں, 10 کا لفظ استعمال کرتے ہیں, سو دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ جب ہم آپ کو پرابلمس دیں گے تو اس میں آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ اس میں سے پریمیسز کون سی ہیں اور ہمارا کنکلوژن کیا ہے. اچھا, اگلا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آرگومنٹ کو تو ہم نے ڈیفائن کر دیا, ورڈس اس کو ہم نے فارمل ڈیفینیشن آپ کو دے دی کہ وٹ از این آرگومنٹ. آرگومنٹ میں ہمارے پاس پریمیسز ہوتے ہیں اینڈ دین کنکلوژن فالو کرتا ہے. اب ہم نے یہ اس کو اینالائز کرنا ہے. لاجک کا کام یہ ہوگا کہ ہم اینالائز کرنا ہے کہ آرگومنٹ ویلڈ کب ہوتا ہے اور انویلڈ کب ہوتا ہے. انٹیوٹیولی آپ کو ایک سینس ہے کس آرگومنٹ کو ہم ویلڈ کہتے ہیں اور کس آرگومنٹ کو ہم انویلڈ کہتے ہیں. آپ کو میرا خیال ہے کہ اس بات کی ایک کلیئر سینس ہے. لیکن میتھمیٹیکلی ہم ویلڈ آرگومنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے, اس کے لیے میتھمیٹیکلی ہم جس طریقے ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفینیشن از ویری ویری پریسائز, ہم یہ کرتے ہیں. تو اب ہم ویلڈ اور انویلڈ آرگومنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو میں دیتا ہوں. ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ an argument is valid if the conclusion is true when all the premises are true. یہ اس کی آرگومنٹ کی ویلڈیٹی کے لیے ہم اس طریقے سے ہم ایک کسی آرگومنٹ کو اس طریقے سے ہم ویلڈ کہتے ہیں. تو اب اسی
ایگزامپل پہ واپس آ جاتے ہیں. ہمارے پاس دو پریمیسز تھے جو بھی میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے. ہم نے اس آرگومنٹ کو ویلڈ اس وقت کہیں گے when both these premises are true اور ہمارے پاس کنکلوژن اس سے فالو ہوگا. ہمارا ان کا کنجنکشن جو ہے اٹ ول امپلائی اوور کنکلوژن. اچھا واپس اسی ڈیفینیشن پہ آ جائیں. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا ابھی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہوئے کہ an argument is valid if the conclusion is true when all the premises are true. اچھا اسی چیز کو آلٹرنیٹولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ an argument is valid if conjunction of its premises imply conclusion. یہ اسی کو ریفریز میں نے کیا ہے اپنی ڈیفینیشن کو, اور اب اس کو ریفریز کرتے ہیں یوزنگ میتھمیٹیکل سمبلس. ہمارے پاس پریمیسز جو ہیں وہ ہے P1, P2, P3 up to Pn. یہ ہمارے پاس پریمیسز ہیں, اور اگر ان کا کنجنکشن ٹرو ہو then the conclusion should follow. تو اس کو ہم ری رائٹ کریں گے جب سمبولک فارم میں, تو ہم کیا کہیں گے conjunction of P1, P2, P3 so on up to Pn implies conclusion. C اس میں conclusion کو ڈینوٹ کر رہا ہے. تو اگر یہ ہماری امپلیکیشن, اگر یہ ٹوٹالوجی ہو جائے تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے. اچھا یہاں پہ لفظ میں ٹوٹالوجی استعمال کر رہا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کس امپلیکیشن کو ٹرو ہونے کے لیے ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں. امپلیکیشن ہماری کب ٹرو ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ امپلیکیشن کو فالس ڈیسائیڈ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. امپلیکیشن P implies Q فالس صرف اس وقت ہوتی ہے جب P ٹرو ہو اور Q فالس ہو. اگر P فالس ہے تو پھر ہمیں Q کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. If P is false then Q is always true. The implication is always true. If P is false تو پھر ہمیں Q کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. P ٹرو ہوگا تب بھی ہماری امپلیکیشن ٹرو ہو جائے گی, اور Q اگر فالس ہوگا تب بھی ہماری امپلیکیشن جو ٹرو ہو جائے گی. ہمیں امپلیکیشن کی ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر P ٹرو ہے تو Q ٹرو ہے یا نہیں. اگر P ٹرو ہونے کے بعد Q ٹرو ہوگا then the implication is true. اب ہم یہ جو ٹوٹالوجی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ if the conjunction of premises implies conclusion it should be a tautology. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے جو پریمیسز ہیں ان میں سے ایک بھی اگر فالس ہو جائے گا تو ہمارا آرگومنٹ جو ہے دیٹ ول بی اے ویلڈ آرگومنٹ. اس کو ہم کہیں گے کہ اٹس اے ویلڈ آرگومنٹ, کیونکہ اس صورت میں ہم یہ کہہ رہے ہوں گے فالس امپلائز سم تھنگ, کنکلوژن وٹ ایور دا کنکلوژن, ہم اپنے آرگومنٹ کو ویلڈ کہیں گے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وچ آر ناٹ میرا خیال ہے کہ کامن یوزیج میں نہیں ہے ایز سچ. دیز آر میتھمیٹیکل ڈیفینیشنس. اور اگر ہمارے پاس آرگومنٹ میں کوئی ایک ہمارے پاس ایک بھی پریمائس اگر غلط آ جاتا ہے, فالس آ جاتا ہے, تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آرگومنٹ از ویلڈ. سمپلی ہم یہ کہہ دیتے ہیں. ہمارے پاس اگر ہم سارے کے سارے پریمیسز ٹرو ہے تو ان کا کنجنکشن جو ہے دیٹ ول آلسو بی ٹرو, اور پھر اگر کنجنکشن ٹرو ہونے کے بعد کنکلوژن بھی ٹرو ہو جائے تو دین دا امپلیکیشن بیکمس ٹرو. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ٹوٹالوجی کا لفظ کو یوز کیا ہے کہ جب بھی آرگومنٹ ویلڈ ہوگا دس امپلیکیشن ول بیکم اے ٹوٹالوجی. اچھا اب ان ویلڈ کی ڈیفینیشن بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان آرگومنٹ ان ویلڈ کب ہوتا ہے اف دا کنکلوژن از فالس وین آل دا پریمیسز آر ٹرو. ٹھیک ہے. آلٹرنیٹولی an argument is invalid if conjunction of its premises does not imply conclusion. اچھا تو آرگومنٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ویلڈ کب ہمارا آرگومنٹ, ہم نے دوبارہ میں ریکال کرتا ہوں کہ ہمارا آرگومنٹ کب ویلڈ ہوگا. اگر تو ہمارے پریمیسز کا کنجنکشن فالس ہے تو وٹ ایور دا کیس کنکلوژن ٹرو ہے یا فالس ہے اور آرگومنٹ از ویلڈ. اوکے, تو اگر ہمارے پریمیسز کا کنجنکشن جو ہے وہ ٹرو ہے اور کنکلوژن فالس ہو رہا ہے تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے. اوکے رائٹ. میرا خیال ہے کہ ویلڈ اور انویلڈ کا کنسپٹ آپ لوگوں کو کافی کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا ایک چیز کا میں یہاں پہ میں آپ کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی آرگومنٹ کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے پریمیسز کی ویلیوز کے بارے میں ہم نے ایز سچ ہمیں کیئر نہیں کرنی کہ دس پریمس از ویلڈ اور ناٹ.
ہم اس کو سنتھیٹیکلی, ہمیں بعض کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آرگومنٹ میں پریمیسز جو ہیں وہ ان کی ویلیوز کیا ہیں, یعنی وہ کس اسٹیٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ کس اسٹیٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم ساری پاسبلٹیز کو لیں گے اور پھر اس کا ایک ٹروتھ ٹیبل بنائیں گے جیسے ہم کرتے رہے ہیں, اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹوٹالوجی آتی یا نہیں آتی. آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک الگوریتم کہہ لیں ہمارے پاس موجود ہے, اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ سارا آپ کو پروسیس جو کلیئر ہو جائے گا. اچھا, ایک اور چیز میں بتانا چاہتا تھا آپ کو, وہ یہ کہ ہم نے لفظ ویلڈ اور آرگومنٹ کی صورت میں ہم نے لفظ استعمال کیا ویلڈ اور انویلڈ کا. آرگومنٹ یا تو ویلڈ ہوتا ہے یا انویلڈ ہوتا ہے. اسٹیٹمنٹ کے لیے ہم لفظ یوز کر رہے تھے ٹرو اور فالس. اسٹیٹمنٹس آر ایدر ٹرو اور فالس. ان دونوں لفظوں کو ویلڈ اور انویلڈ اور ٹرو اور فالس کو آپ دونوں نے اپنے اپنے طور پہ رکھنا ہے. یعنی آرگومنٹس کے لیے ہم ویلڈ اور انویلڈ استعمال کرتے ہیں. آرگومنٹ ٹرو فالس نہیں ہوتا, آرگومنٹ یا تو ویلڈ ہوتا ہے یا انویلڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے ویلڈ یا انویلڈ نہیں ہوتی, بلکہ اسٹیٹمنٹ یا تو ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. اچھا, اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے آرگومنٹ کو اینالائز کرنا شروع کر دیں. تو پہلے ہم اینالائز کریں گے آرگومنٹس کو یوزنگ ٹروتھ ٹیبلس. تو پہلا آرگومنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس فارم میں ہے. ہمارے پاس دو پریمیسز ہیں, P implies Q ہمارا پہلا پریمائز ہے اور P ہمارا دوسرا پریمائز ہے, اور کنکلوژن ہم لے رہے ہیں Q. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ از اٹ اے ویلڈ آرگومنٹ اور ناٹ. یہ پہلا ٹیبل ہے, تو اس کو کیئرفلی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ٹیبل بناتے ہوئے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ پہلے تو اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے پاس ویریبلز ہیں ان کے لیے کالم بناتے ہیں. وی ہیو ٹو ویریبلز, سو وی ہیو کالمز آف P and Q. اس کے بعد اپنے پریمیسز جو ہیں ان کے لیے ہم کالم بناتے ہیں. دو ہمارے پاس پریمیسز ہیں, P implies Q and Q. تو P implies Q کے لیے آپ ٹیبل بنا لیتے ہیں. وہی ہمارا طریقہ ہے کہ it will have a false value when P is true and Q is false. It will have true values for other possibilities. اور P کو ایز سچ ہم نے لکھ دیا. اب یہ ہم نے پریمیسز بنا دیے ہیں. اب ہم نے کنکلوژن اس کا لکھنا ہے. P کو ہم نے ایز سچ وہاں پہ لکھ دیا ہے, Q کو کر دیا. اچھا, اب ویلیڈیٹی کے لیے پورا ٹیبل جو ہے ایز سچ ہم نے اینالائز نہیں کرنا. اب اس میں صرف وہ روز ہم نے لینی ہے جن میں کہ پریمیسز سارے کے سارے ٹرو آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو ان چار روز میں سے صرف ہم نے پہلی رو کو ہم نے اینالائز کرنا ہے. اس رو کو ہم کریٹیکل رو کہیں گے, یعنی ان روز کو جن میں کہ سارے پریمیسز جو ہیں وہ ٹرو ہوں ان کو ہم کریٹیکل روز کہیں گے. صرف ہم نے ان روز کو اینالائز کرنا ہے. اگر ان ساری روز میں کنکلوژن میں بھی ہمارے پاس ٹی آ رہا ہے, ٹرو آ رہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف پہلی رو ایسی ہے جس میں دونوں پریمیسز میں ٹی آ رہا ہے, تو کورسپونڈنگلی کیو میں بھی ہمارے کنکلوژن میں بھی ٹرو آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ our argument is valid. اچھا, یہ ایگزامپل بڑی سنتھیٹک لگ رہی ہے. اس میں P implies Q ہمارا ایک پریمائز تھا, Q دوسرا پریمائز تھا, اور پھر ہمارے پاس آ گیا. تو آپ اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ P کو کوئی آپ P کے لیے کوئی ریئل لائف میں سے اسٹیٹمنٹ لے لیں, اور Q کے لیے بھی ریئل لائف میں اسٹیٹمنٹ لے لیں. وہی اسٹیٹمنٹس ہم لے لیتے ہیں کہ P ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ لی تھی اسلم lives in لاہور, اور Q لے لیتے ہیں اسلم lives in پاکستان, اور پھر اس کو اینالائز کریں کہ ہمارا آرگومنٹ جو ویلڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا, اب ہم ایک اور آرگومنٹ کو اینالائز کرتے ہیں. اس کے لیے اسی طریقے سے ہم ٹیبل بنائیں گے. دس آرگومنٹ از انسیڈنٹلی انویلڈ. آپ اس آرگومنٹ کو دیکھیں, اس میں بھی ہمارے پاس دو پریمیسز ہیں. P implies Q is the first premise, اور دوسرا پریمائز ہے Q, اور کنکلوژن اس کا آ رہا ہے therefore P. اس کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم نے ٹیبل بنانا ہے. چونکہ دو ویریبلز ہیں تو ایک کالم P کے لیے آ جائے گا, دوسرا کالم Q کے لیے, اور پھر ون بائی ون دونوں پریمیسز کے لیے ہم کالم بناتے ہیں. P implies Q کے لیے کالم بناتے ہوئے یاد رہے کہ آپ کو F والی انٹری کو پہلے فل کر سکتے ہیں. P implies Q is false when P is true and Q is false. باقی ساری انٹریز جو ہیں اس کالم کی ہم T سے فل کر دیتے ہیں. Q کالم کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے سمپلی, تو Q کی ویلیوز ہمارے پاس آ گئی اس کالم میں ٹی ایف. اچھا, اب ہم نے پورے کا پورا ٹیبل نہیں بلکہ اس کی کریٹیکل روز کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں.
تو وہ روز اس کی کریٹیکل ہیں جن میں کہ سارے کے سارے پریمیسز جو ہیں وہ ٹرو ہیں. تو پہلی رو جو ہے دس از کریٹیکل بیکاز بوتھ پریمیسز آر ٹرو دیئر, اور تیسری رو جو ہے دیٹ از آلسو کریٹیکل کیونکہ اس میں بھی دونوں پریمیسز جو ہیں وہ ٹرو ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن میں کورسپونڈنگ ویلیوز کیا آ رہی ہیں. تو پہلی رو میں تو ٹرو ہے لیکن دوسری رو میں فالس آ گیا ہے. تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے. دیز ور ٹو ویری سمپل آرگومنٹس. ہم نے ان میں سے ایک آرگومنٹ ویلڈ تھی اور دوسری آرگومنٹ جو تھی ویلڈ تھی. اب ایک اور آرگومنٹ کو انالائز کرتے ہیں. دس از اگین اے سمپل آرگومنٹ, لیکن اب اس میں تھوڑے سے ہم ویریبلس کی تعداد ایک تو بڑھا رہے ہیں اور پھر پریمیسز کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں. Now we'll have 3 variables instead of 2 and premises بھی ہم 3 کرتے ہیں. اب یہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس 3 premises ہیں. پہلا ہے P vel Q, P implies tilde Q, P implies R, اور کنکلوژن میں ہم کر رہے ہیں R. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whether or not this argument is valid. تو اس کے لیے اسی طریقے سے ہمیں ٹیبل بنانا پڑے گا. 3 پہلے کالم P, Q اور R کے لیے آگے, پھر 3 کالم ہمارے پاس 3 پریمیسز کے لیے. P ڈسجنکشن Q کے لیے ہم F والی انٹریز کو پہلے فل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم T کی انٹریز کو فل کر دیتے ہیں. P implies tilde Q میں بھی ہم F والی انٹریز کو پہلے فل کر دیتے ہیں. It has F when P is true and tilde Q is false, اور باقی انٹریز ساری کی ساری اس کی ٹرو ہو جائیں گی. اور تیسرا پریمس جو ہے پریمائز ہمارا P implies Q ہے, تو اس میں بھی F والی انٹری کو پہلے فل کر دیں. It is false when P is true and R is false. تو یہ دوسری رو اور چوتھے رو میں F ہمارے پاس آ گیا, باقی روز کو ہم T کے ساتھ فل کر دیتے ہیں. اب بھی اس آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کریٹیکل روز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ 3 روز ایسی ہیں جن میں کہ تینوں پریمیسز ہمارے ٹرو ہیں. ایک تو 3rd رو میں تینوں پریمیسز ٹرو ہیں, پھر 5th رو میں اینڈ دین 6th رو, ان میں ہمارے تینوں پریمیسز جو ہیں دے ہیو ٹرو ویلیوز. اب ان کی کورسپونڈنگ ویلیو ہم دیکھتے ہیں کنکلوژن میں. کنکلوژن میں ہمارا R کا کالم جو ہے R از اوور کنکلوژن, اور اس میں ان تینوں کے کورسپونڈنگ 2 ویلیوز تو ٹرو ہیں لیکن تیسری ویلیو جو ہے وہ فالس ہے. تو چونکہ ساری کی ساری ویلیوز ٹرو نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے اٹ از ناٹ ویلڈ. اچھا, ابھی تک ہم نے جن 3 آرگومنٹس کو اینالائز کیا ہے دے ور سم واٹ سنتھیٹک. میرے خیال آپ نے اتنا انجوائے نہیں کیا ہوگا اس انالیسس کو. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ان کے جو ویریبلز ہیں ان کو ریپلیس کر دیں ود ریئل لائف اسٹیٹمنٹس, اور پھر یہ دیکھیں, پھر اس کو اینالائز کر کے دیکھیں کہ آپ کے آرگومنٹ جو ہے وہ کس لیے انویلڈ ہے اور کس لیے ویلڈ ہے. اچھا, اب جو ہم ایگزامپل لے رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آرگومنٹ جو ہوگی دے ول بی اے ورڈ پرابلم. ہمیں ایک آرگومنٹ دیا جائے گا انگلش اسٹیٹمنٹس کے ذریعے, اسٹیٹمنٹس ان انگلش, اور پھر ہم نے ان کو اینالائز کرنا ہوگا. تو اب اس میں ہم نے اسٹیپ یہ کرنا ہوگا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ فارم میں ٹرانسلیٹ کریں گے ود سمبلز اینڈ کنیکٹیوز. اور پہلی جو میں اس میں ایگزامپل لے رہا ہوں وہ ہمارے پاس اس طرح ہے. If Tariq is not on team A, then Hamid is on team B. یہ ہمارا پہلے پریمائز ہو گیا. دوسرا پریمائز ہے if Hamid is not on team B, then Tariq is on team A. اور کنکلوژن آ رہا ہے Tariq is not on team A اور Hamid is not on team B. اب یہ جو ہمیں آرگومنٹ دیا گیا ہے ان پلین انگلش, اس کو کس طریقے سے ہم نے اینالائز کرنا ہے. تو اس کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اسی طریقے سے ہمیں ٹیبل بنانا پڑے گا. لیکن ٹیبل بنانے سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اس میں سے اسٹیٹمنٹس جتنی بھی ہمارے پاس ہیں ان کے لیے ہم سمبلز معلوم کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں اسٹیٹمنٹس کون کون سی ہیں. پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں. طارق از ناٹ آن ٹیم اے, یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ہم اس کے لیے کوئی سمبل لے سکتے ہیں. اس طرح حمید از آن ٹیم بی از اندر اسٹیٹمنٹ, اور اس کے لیے ہم سمبل لے سکتے ہیں. حمید از ناٹ آن ٹیم بی, اس کے لیے دوسرا سمبل لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ اسی حمید از
آن ٹیم بی کا نگیشن ہو جائے گا. اچھا اسی طرح میرا خیال ہے کہ دیز آر آل دا اسٹیٹمنٹس. اس میں دیکھ لیں کہ یہی ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں, کبھی نگیشن کے ساتھ آ رہی ہیں اور کبھی وہ بغیر نگیشن کے آ رہی ہیں. اب پہلی اسٹیٹمنٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی, وہ تھی طارق از ناٹ آن ٹیم اے. اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ٹی کا سمبل یوز کریں. اچھا کنونشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو سائن میں اسٹیٹمنٹ کو ڈینوٹ کرتے ہیں, تو ہم طارق از ناٹ آن ٹیم اے کو ٹی سے ڈینوٹ کر سکتے تھے, لیکن میرا خیال بہتر یہ ہوگا کہ ہم طارق از آن ٹیم اے کو ٹی سے ڈینوٹ کریں, اور پھر اس کی نگیشن جب ہم لیں گے ناٹ آن ٹیم تو اس کو ٹلڈا ڈی سے ہم ڈینوٹ کر لیں گے. تو پہلی ہماری اسٹیٹمنٹ ہو گئی طارق از آن ٹیم اے, اور جس کو ہم ٹی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. دوسری اسٹیٹمنٹ آ گئی حمید از آن ٹیم بی, اور اس کو ہم ایچ کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ دوبارہ اپنے آرگومنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے, اور پھر ان سمبلس کو کنیکٹ کرنا ہے یوزنگ ڈفرنٹ کنیکٹیوز. ہم نے پریمائز کو ری رائٹ کرنا ہے اسٹیٹمنٹ فارم میں یوزنگ کنیکٹیوز اینڈ سمبلس. اب پہلا ہمارا پریمائز ہے وہ ہے if طارق is not on team A then حمید is on team B. تو کلیئرلی یہ ایک امپلیکیشن ہمارے پاس ہے. تو یہ ہمارے پاس امپلیکیشن اس طرح بنے گی if طارق is not on team A tilde T then حمید is on team B. tilde T implies H. اچھا دوسری ہمارے پاس ہے اسٹیٹمنٹ if حمید is not on team B then طارق is on team A. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ فارم بنے گی دیٹ ول بی ٹلڈا ایچ امپلائز ٹی. اب ہمارا کنکلوژن جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں طارق از ناٹ آن ٹیم اے اور حمید از ناٹ آن ٹیم بی, ٹلڈا ٹی اور ٹلڈا ایچ. اب ہم نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ دیا, آرگومنٹ کو ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم میں لکھ دیا, پریمیسز کو بھی اور کنکلوژن کو بھی, اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ٹروتھ ٹیبل. تو اس آرگومنٹ کے لیے ہم ٹروتھ ٹیبل بناتے ہیں. اچھا اس میں چونکہ دو ہی سمبل انوالو ہیں ٹی اور ایچ, ہم ان کے لیے کالم بناتے ہیں, پھر دونوں پریمیسز کے لیے کالم بناتے ہیں, ٹلڈا ٹی امپلائز ایچ کے لیے کالم اور ٹلڈا ایچ امپلائز ٹی کے لیے کالم. امپلیکیشن کے لیے کالم بناتے ہوئے ہم نے پہلے ایف والا انٹری فل کرنی ہوتی ہے اور پھر ٹی والی انٹری, اور اسی طریقے سے ہم دونوں کالمس کے لیے کرتے ہیں. پھر کنکلوژن کے لیے ہم نے کالم بنانا ہے ٹلڈا ٹی ویل ٹلڈا ایچ, اس کے لیے ہم نے کالم بنانا ہے. اب یہ میں نے جو ٹیبل بنایا ہے اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ تھوڑا سا میں نے جگہ کو بچانے کے لیے کچھ کالمس میں نے نہیں لکھے. جب آپ اس کو بنائیں گے تو پورا آپ نے اس کے بنانا ہے. ٹپیکلی اس کا ٹلڈا ٹی کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے تھا کالم, ٹلڈا ایچ کے لیے علیحدہ کالم ہونا چاہیے تھا. وہ میں نے تھوڑی سی بریوٹی کے لیے, جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو ٹیبل کو تھوڑا سا چھوٹا بنایا. آپ جب اس کو ایکسرسائز کو کریں گے, ایگزامپل کو کریں گے, تو وہ کالمس بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں. اچھا کنکلوژن کے لیے ہمارے پاس جو کالم آیا دیٹ ہیز انٹریز ایف ٹی ٹی اینڈ ٹی. اب ہمارا آرگومنٹ کو اینالائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کریٹیکل روز کون کون سی ہیں. اٹ ہیز 3 کریٹیکل روز, پہلی رو, دوسری رو اور تیسری رو. یہ تینوں روز جو ہیں دے آر کریٹیکل کیونکہ ان تینوں میں پریمیسز کی ویلیو ٹرو ہیں, لیکن ان کی کورسپونڈنگ ویلیو ساری کی ساری کنکلوژن میں ٹرو نہیں آ رہی, ساری کی ساری پہلی میں فالس آ رہی ہے. جس کا مطلب ہے کہ آرگومنٹ ہمارا انویلڈ ہو گیا. اوکے ہم نے اس آرگومنٹ کو اینالائز کیا اینڈ وی ہیو فاؤنڈ دیٹ دس آرگومنٹ از ناٹ ویلڈ. ہم نے اس کو ٹروتھ ٹیبل کے ذریعے اینالائز کیا ہے. کیا آپ اس کو ٹروتھ ٹیبل کے بغیر بھی اینالائز کر سکتے تھے؟ اٹ واز جسٹ اے ریئل پرابلم, اور آپ اس کو اینالائز کر سکتے تھے. دیکھیں کہ کیا آپ اس میں آپ کا کیا اس کو ویسے اینالائز کرنے کی کوشش کریں وداؤٹ دا ہیلپ آف اے ٹروتھ ٹیبل. تو ڈو دا ٹو تھنگس ریلیٹ, آپس میں اس کو کمپیئر کریں. اچھا اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اگلی ایگزامپل میں بھی اسی طرح ہمارے پاس ایک آرگومنٹ دیا گیا ہے ان پلین انگلش, اور اس میں ہم نے وہی اسٹیپس کرنے ہوں گے. پہلے اس کو لکھنا ہوگا اسٹیٹمنٹ فارم میں, اور پھر اس کو ہم اینالائز کریں گے فار ویلڈیٹی. اگلی ہماری ایگزامپل یہ ہے if at least one of these two numbers is divisible by 6 then the product of these two numbers is divisible by 6. Neither of these two numbers is divisible by 6. تو یہ ہمارے پاس دو پریمیسز ہیں, اور کنکلوژن ہمارے پاس آ رہا ہے
the product of these two numbers is not divisible by 6. تو پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ اب اس میں سے اسٹیٹمنٹس کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹس کتنی ہیں اور ان اسٹیٹمنٹس کے لیے ہم نے سمبلس چوز کرنے ہوں گے. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے ایٹ لیسٹ ون آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی 6. اس کو ہم ڈی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اچھا دوسری اسٹیٹمنٹ اسی پہلی پریمس کا جو ہے the product of these two numbers is divisible by 6. اس کو ہم P کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اچھا اب اس میں اور میرا خیال ہے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. کنکلوژن میں ہمارے پاس آ رہا ہے the product neither of these two, دوسرا پریمائز ہمارا ہے neither of these two numbers is divisible by 6. یہ کوئی اب اس کو اور سے دیکھیں اٹس ناٹ اے نیو اسٹیٹمنٹ. یہ ہمارے پاس جو ڈی کی نیگیشن ہے بیسیکلی ڈی ہمارے پاس تھا ایٹ لیسٹ ون آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی 6 اور اس کی جو نیگیشن ہوگی وہ ہوگی نیدر آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی 6. تو اننیسیسریلی آپ کوئی بھی غیر ضروری سمبلز جو ہیں وہ آپ کو یوز نہیں کرنے چاہیے ورنہ آپ صحیح طریقے سے اپنے آرگومنٹ کو اینالائز نہیں کر سکیں گے. تو ہمارا جو دوسرا پریمائز ہے وہ سمپلی ہے ٹلڈا ڈی. اب ہم نے وی آر ان پوزیشن ٹو ری رائٹ آور آرگومنٹ ان اسٹیٹمنٹ فارم. تو پہلا پریمائز بن جائے گا ڈی امپلائز پی. دوسرا پریمائز ہمارا ہے نیدر آف دیز ٹو نمبرز از ڈویزبل بائی 6. یہ آ جائے گا ٹلڈا ڈی. اور ہمارا کنکلوژن ہے دا پروڈکٹ آف دیز ٹو نمبرز از ناٹ ڈویزبل بائی 6 اور کنکلوژن ہمارا ہو جائے گا ٹلڈا پی. اوکے اب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں یوزنگ ٹروتھ ٹیبل ایز بیفور. تو ہمارے پاس پہلے دو کالم ڈی اور پی کے لیے آ گئے. پھر ہمارے پاس دو کالم آ گئے دو پریمیسز کے لیے ڈی امپلائز پی کے لیے اور ٹلڈا ڈی کے لیے. ٹلڈا ڈی کو ہم روٹین میں ایسے ہی فل کرتے ہیں. وی ول ہیو ایف ویئر وی ہیو ٹی ان ڈی. جس طرح پہلی دو روز میں ایف آ جائے گا اور دوسری دو روز میں ٹی آ جائے گا. فائنلی کنکلوژن کا کالم جو ہے وہ ہے ٹلڈا پی کا کالم. اس کو ہم فل کر لیتے ہیں ایف ٹی ایف اینڈ ٹی. اچھا ناؤ وی آر ان پوزیشن ٹو اینالائز اوور آرگومنٹ. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کریٹیکل روز کون کون سی ہیں. اس میں وی ہیو تھرڈ رو اینڈ فورتھ رو آر کریٹیکل بیکاز ویلیوز آف بوتھ دا پریمیسز آر ٹرو دیئر. اور کنکلوژن میں چونکہ ان کے کورسپونڈنگ ویلیوز دونوں ٹرو نہیں ہیں that follows that our argument is not valid. Okay. اب ہم نے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں اسی طرح سے. تو ایگزامپل کو گریجولی ہم تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں. اب اگلی ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے کہ we will have more premises and more variables. اگلی ہماری ایگزامپل جو ہے وہ اس طرح سے ہے. If I got an Eid bonus, I will buy a stereo. If I دوسرا پریمائز اس کا ہو جائے گا if I sell my motorcycle I will buy a stereo. اور کنکلوژن ہمارے پاس ہے if I get an Eid bonus or I sell my motorcycle then I will buy a stereo. اچھا اس میں اسی طریقے سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹس کتنی ہمارے پاس ہے. ان سب کے لیے ہم نے سمبلس تلاش کرنے ہوں گے. تو پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو کلیئرلی آ جائے گی آئی گاٹ این عید بونس. اور اس کے لیے ہم ای کا سمبل چوز کر لیتے ہیں. ابھی دیکھیں سمبل چوز کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایسے سمبل چوز کرنے ہیں جو کہ کسی نہ کسی لحاظ سے اسٹیٹمنٹ کو کورسپونڈ کر رہے ہوں. تو عید بونس کے لیے میں نے ای کا سمبل لے لیا ہے. آئی ول بائی اے اسٹیریو ہماری دوسری اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے لیے ہم ایس کا سمبل استعمال کر لیتے ہیں. اور آئی سیل مائی موٹر سائیکل اس کے لیے ہم تیسرا سمبل ایم کا استعمال کر لیتے ہیں. اب ہم نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے اپنی آرگومنٹ کو دوبارہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے سو دیٹ وی کین ٹرانسلیٹ اٹ انٹو سمبولک لینگویج. اس کا ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم بنانی ہے. تو پہلا پریمائز ہے اف آئی گاٹ این عید بونس آئی ول بائی اے اسٹیریو. تو یہ ہو جائے گا ای امپلائز ایس. دوسرا پریمائز ہے اف آئی سیل مائی موٹر سائیکل آئی ول بائی اے اسٹیریو. تو یہ بن جائے گا ایم امپلائز ایس. اور کنکلوژن ہمارا ٹرانسلیٹ ہوگا اف آئی گیٹ این عید بونس اور آئی سیل مائی موٹر سائیکل ای
well M, then I will buy a stereo implies S. تو ہمارا کنکلوژن ہو گیا E well M implies S. اوکے, اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارے پاس 3 ویریبل ہیں, we will have 3 columns for these variables and 8 rows corresponding to these 3 variables. اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. پہلے تینوں کالم ہم اسی طرح روٹین میں فل کرتے ہیں 3 ویریبلس کے لیے. پہلا کالم ہم E کے لیے, دوسرا S کے لیے, اور تیسرا کالم ہم M کے لیے لے لیتے ہیں. پھر اب اس میں چونکہ ہمارے پاس 2 پریمیسز ہیں تو دونوں پریمیسز کے لیے ہم 2 کالم بناتے ہیں. پہلا ہمارا آ گیا پریمس E implies S, اس کو ہم نے فل کرنا ہے. تو اس میں بھی اسی طرح F والی انٹریز کو ہم پہلے فل کر لیتے ہیں. F entries corresponds to those entries where we have T for E and F for S. تو یہ ہماری 3rd رو میں اور 4th رو میں F آ جائے گا, اور باقی کالم اس میں ہم T کے ساتھ فل کر دیتے ہیں. دوسرا پریمائز ہمارا ہے M implies S, اس میں بھی ہم اسی طریقے سے F والی انٹریز کو پہلے فل کرتے ہیں اور پھر ریمیننگ انٹریز جو ہیں they are T. اب ہم نے کنکلوژن والا کالم لکھنے سے پہلے ہم اس کا ایک جو کمپوننٹ ہے E well M, اس کے لیے علیحدہ پہلے ایک کالم بنا لیتے ہیں. تو اس کا کالم بھی ہم بناتے ہوئے F والی انٹریز کو ہم پہلے فل کریں گے, اور اس میں F صرف ان روز میں آئے گا جہاں پہ E اور M دونوں میں F ہے. باقی ساری انٹریز جو ہیں وہ T سے فل ہو جائیں گی. اچھا, اب ہم اس پوزیشن میں کہ کنکلوژن والا کالم جو ہے وہ لکھا جا سکے. تو کنکلوژن میں ہمارے پاس ہے E well M implies S, اور اس میں بھی ہم F والی انٹریز کو پہلے فل کرتے ہوئے پورا کالم کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اب آرگومنٹ کو اینالائز کرنے کے لیے ہم نے کریٹیکل روز کو پہلے دیکھنا ہے کون کون سی ہیں. اب اس میں نوٹ کریں کہ وی ہیو 5 کریٹیکل روز. پہلی رو بھی کریٹیکل ہے کیونکہ اس میں بھی دونوں پریمیسز کی کورسپونڈنگ ہمارے پاس T آ رہا ہے. دوسری رو بھی کریٹیکل ہے. پھر اس کے بعد تیسری رو کریٹیکل نہیں ہے. چوتھی میں بھی ایک رو میں F ہے, ایک کالم میں F ہے, دوسرے میں T ہے. پانچویں اور چھٹی پھر کریٹیکل روز ہیں, اور پھر اس کے بعد آخری رو بھی کریٹیکل ہے. سو وی ہیو 5 کریٹیکل روز ان دس ٹیبل. اب ان سب کی کورسپونڈنگ ویلیوز ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن میں ان کی کورسپونڈنگ ویلیو پانچوں میں چونکہ T آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے. میرا خیال ہم نے کافی پریکٹس کر لی ہے آرگومنٹس کو اینالائز کرنے کی, اور اتنی پریکٹس کے بعد اب آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کتاب میں پرابلمس گیون ہیں ان کو آپ اپنے طور پہ سالو کر سکیں. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آرگومنٹ ہم نے بالکل شروع میں آج کے لیکچر میں دیا تھا اس کو بھی اینالائز کر لیں. دیٹ ول بی این انٹرسٹنگ اپلیکیشن. تو اس کو ہم اینالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ آرگومنٹ جو ہے whether or not that argument is valid. اب اسی آرگومنٹ کو میں دوبارہ ری اسٹیٹ کرتا ہوں. اس میں ہمارے پاس 2 پریمیسز ہیں اور ایک کنکلوژن ہے. An interesting teacher keeps me awake. یہ پہلا پریمائز ہے. I stay awake in discrete mathematics class. دوسرا پریمائز آ گیا, اور کنکلوژن یہ ہے کہ my discrete mathematics teacher is interesting. اچھا, اب اس میں اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آپ یہ نوٹ کریں گے کہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ ہماری بن رہی ہے کہ مائی ٹیچر از انٹرسٹنگ. کیپس می اویک, اس کو تھوڑا سا آپ کو اگلی اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے ایز اے اسٹیٹمنٹ. پہلے تو اس طرح یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہم بنا لیتے ہیں مائی ٹیچر از انٹرسٹنگ, اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہم بنا لیتے ہیں I stay awake, اور تیسری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنے گی I am in discrete mathematics class. ایز سچ یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ موجود تو نہیں ہے ان ورڈنگس کے ساتھ, لیکن تھوڑی سی پریکٹس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے وتھ سمبلس. تو یہ ہماری تیسری اسٹیٹمنٹ یہی بنے گی I am in discrete mathematics class, اور اس کو ہم سمبل M کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں. اچھا, اب ہمارا اگلا اسٹیپ شروع ہو جائے گا فار اینالائزنگ دا آرگومنٹ. اگلے اسٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اسٹیٹمنٹس کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے یوزنگ سمبلز اینڈ کنیکٹیوز. اسٹیٹمنٹ فارم میں ہم نے ری رائٹ کرنا ہے. تو پہلا پریمائز ہے این انٹرسٹنگ ٹیچر کیپس می اویک. تو اس کو آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی بنتی ہے, اف اے ٹیچر از انٹرسٹنگ دین آئی اسٹے اویک.
تو اس طرح یہ بنے گا T implies A. I stay in discrete mathematics class. تو یہ ایکچوئل میں دو اسٹیٹمنٹس کا کنجنکشن ہے. یہ ہمارے پاس ہے کہ I am awake ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور دوسری ہے I am in discrete mathematics class. تو اس طرح یہ بن جائے گا A hat M. دوسرا پریمائز ہمارا اس طریقے سے بن جائے گا. اور فائنلی کنکلوژن کو ہم لکھیں گے My discrete mathematics teacher is interesting. تو ہمارے پاس یہ دو اسٹیٹمنٹس کا پھر ہمارے پاس کنجنکشن آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ My teacher is interesting اور دوسرا یہ کہ I am in discrete mathematics class. تو یہ M hat T یہ ہمارا کنکلوژن بن جائے گا. اوکے, اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اسٹیٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یو نیڈ اے لاٹ آف پریکٹس فار اٹ. تو ہوپ فلی یو ول کیپ ڈوئنگ دیٹ پریکٹس. اب یہ ہم نے پروسیس کرنے کے بعد اگلا ہمارا پروسیس جو ہے وہ تو کافی سسٹمیٹک ہے. ہم روٹین پروسیس میں کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹ کو اینالائز کرتے ہیں. وی ہیو 3 ویریبلس, ان کے کورسپونڈنگ ہم کالمس 3 پہلے بنا لیتے ہیں. T کے کورسپونڈنگ کالم ہے, پھر A کے کورسپونڈنگ کالم ہے, اینڈ دین کالم فار M. پھر ہمارے پاس 2 پریمیسز ہیں. T implies A, اس کے لیے ایک کالم بن جائے گا. A hat M, اس کے لیے دوسرا کالم بن جائے گا. اور فائنلی ہمارے پاس ایک کالم آ جائے گا کنکلوژن کے لیے. اور پریمیسز کو فل کرتے ہوئے پہلا پریمائز میں چونکہ امپلیکیشن کا کالم ہے یہ, تو اس میں F والی انٹریز کو پہلے فل کریں گے. دوسرا جو ہے وہ ہے کنجنکشن کا, تو اس میں T والی انٹریز کو پہلے فل کریں گے اور F والی انٹریز ہم بعد میں کرتے ہیں. اور پھر ہم کنکلوژن کا کالم جو ہے وہ بھی کنجنکشن ہے, تو اس میں بھی ہم T والی انٹریز کو پہلے فل کرتے ہیں اور باقی والی انٹریز ساری F ہو جاتی ہیں. اب اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرنے کے لیے, اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم کریٹیکل روز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس ٹیبل میں صرف 2 ہی کریٹیکل روز ہیں. اس میں پہلی اور 5th رو جو ہے اٹس کریٹیکل رو, اور اس کی کورسپونڈنگ ویلیوز چونکہ دونوں کی دونوں T نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آرگومنٹ ہمارا ویلڈ نہیں ہے. تو وی ہیو اینالائزڈ اوور فرسٹ ایگزامپل. تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اف یو آر اویک, اب انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے. اف یو آر اویک, تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یور ٹیچر, ڈسکریٹ میتھمیٹکس ٹیچر از انٹرسٹنگ, دیر از پاسبلی سم ادر ریزن وائی یو آر اویک. اوکے, میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ شاید اس لیے جاگ رہے ہوں گے کہ میں کوئی انٹرسٹنگ بات ان کو بتاؤں گا, تو اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے. تو انٹرسٹنگ بات کے طور پہ وی کم بیک ٹو دا پرابلم وچ آئی گیو یو لاسٹ ٹائم. جو پزل جس کی ہم نے بات کی تھی پچھلے دفعہ, اس پہ ہم آتے ہیں. اس پزل میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا کیا تھا. ہم نے پزل میں ہم نے کہا تھا کہ پرسن از واکنگ تھرو جنگل, اور جنگل میں جانے کے بعد پھر وہ 2 راستے ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ ہے جس پہ اسے جانا چاہیے, اور دوسرا راستہ وہ ہے وچ لیڈس ٹو سم مارشز, اس پہ اسے نہیں جانا چاہیے. اور وہاں پہ 2 آدمی 2 بھائی کھڑے ہیں. ان دونوں میں سے ایک ہمیشہ سچ بولتا ہے اور دوسرا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. اب اس نے ان دونوں میں سے ایک سے سوال پوچھنا ہے. نہ تو اسے یہ پتا ہے کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے, اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے سچ کون بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والا بھائی کون سا ہے. اب اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک سے ایک سوال پوچھنا ہے, اور سوال پوچھتے ہوئے اسے پتا نہیں ہوگا کہ وہ جس آدمی سے سوال پوچھ رہا ہے وہ سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے. اس نے سوال کو اس طریقے سے فریز کرنا ہے کہ وہ دونوں کا اینڈ بن جائے. یہ میں نے آپ کو ہینٹ کے طور پہ بتایا تھا کہ دونوں کے رسپانس اکٹھے آ جائیں. دونوں کے رسپانس جب ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کنجنکشن ٹرو اور فالس کا ہمیشہ فالس ہوتا ہے. تو اس سے جو اس کے پاس آنسر آئے گا اسے پتا چل جائے گا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پہ اسے نہیں جانا چاہیے. دین ہی ول گو ٹو دا وے جہاں پہ اسے جانا چاہیے. کوشچن اس طرح بنے گا, میں اگر تمہارے بھائی سے یہ پوچھوں کہ گاؤں کی طرف راستہ کون سا ہے تو وہ مجھے کیا جواب دے گا. اگر یہ سوال اس نے سچ بولنے والے سے پوچھ لیا تو وہ اس کو صحیح بتائے گا کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا. اور اگر اس نے جھوٹ بولنے والے بھائی سے یہ سوال پوچھ لیا تو وہ اسے غلط جواب دے گا کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا. تو دونوں کے جواب ایک ہی آئیں گے کہ میرا بھائی تمہیں دلدل کی طرف جانے کا مشورہ دے گا. تو اس سے پتہ چل جائے گا اسے کہ دلدل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے
اور ظاہر ہے کہ پھر دوسرے رستے پہ اسے جانا چاہیے. It concludes our lecture today, and I think it's enough for a lecture, and we shall اگلے لیکچر میں ہم نے کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان کی کچھ اپلیکیشنز کر سکیں, اور ہم کریں گے ان کی اپلیکیشنز ان ڈیجیٹل سرکٹ ڈیزائن میں. لاجک کو ہم امپلائی کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاجک کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں, ہم ساری اپلیکیشنز تو کور نہیں کر سکیں گے, صرف ہم ایک ہی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہم کریں گے. تو our next lecture will be about that application. Okay, goodbye.